ठीक है ना, एक प्रोसेस है जिंदगी का, मैं हमेशा तो एक जैसी नहीं रहूंगी, वक्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ चीजें चेंज होती और खवातीन के लिए ज्यादा होती हैं, हमारे बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज भी होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप किसी को इतना इनसिक्योर कर देते हैं। तो एक खातून जो कि खुद एक डॉक्टर है, उन्होंने मुझे, शायद वो मुझे अपनी ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाह रही थी, तो वो मुझे बार बार यही बार कह रही थी कि नहीं आपको कुछ करने की, आप कुछ करवाएं, आप ये करवाएं, मैं ये कर दें, ये कर ले, वो हो जाएगा, आपका कोई खर्चा नहीं होगा। मैंने कहा जी मैं आई डोंट बिलीव इन दिस। मैंने कहा मेरी अम्मी मेरा रोल मॉडल रही है हमेशा, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी उम्र के हर फेज में अच्छी लगूँ, लेकिन मुझे इस उम्र में 16 साल की नहीं बनना, बिकॉज वो पॉसिबल नहीं है। तो आई एम फाइन, आई एम हैप्पी। मेरे तो चेहरे पे स्टिचेस भी हैं, स्कार्स हैं, आई हैव 28 स्टिचेस ऑन माय फेस, आई एम ओके विद देम। तो उन्होंने कहा नहीं, तो उन्होंने मुझे कहा आप ये देखें, उन्होंने आईना मेरे सामने कर दिया, उन्होंने कहा अब आप देखें what is your problem, what are your problems in your face। तो मैंने शीशा आगे रख दिया। हाँ, तो मैंने यूं देखकर कहा, मैंने कहा नथिंग। तो उसमें उन्होंने मुझे कहा कि either you are very vain or you are in denial। लो जी। फिर उन्होंने मुझे वो चीजें दिखाई, मतलब आपने अगले का गप अब बैठने का ये कस्टमर हाथ से ना निकले, मेरे लबों के चेक निकल रहे हैं, ये तो कैसे नहीं पता। चीजें मुझे दिखाई हैं मेरे चेहरे में जिनके बारे में मैं कॉन्शियस ही नहीं थी, उन्होंने मुझे कॉन्शियस कर दिया कि ये देखो, यहाँ से देखो, ये लेबियल लाइन, फलाना लाइन, ये लाइन, वो लाइन। बायोलॉजी में कभी पढ़ी होंगी ये चीजें, उसके बाद तो कभी इस्तेमाल ही नहीं की। और मैं कह रही हूँ बट आई एम ओके विद इट। अच्छा उन्होंने कहा ये गारंटी ले लो, ये गारंटी ले लो। मैंने कहा देखिए जो लोग करते हैं ना, मैं उनको जज नहीं कर रही हूँ, वो करना चाहे वो करें, मुझे नहीं करना। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि आई गारंटी यू कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने कहा जी मुझे एक गारंटी दे दें, अगर आप वो दे देंगी मैं करवा लूँगी। उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा कैन यू डू बेटर देन गॉड। ये गारंटी देंगी आप मुझे? उन्होंने कहा यू आर नॉट रेडी फॉर इट। आंटी भाग गई। उन्होंने कहा ये लॉन्च है, मिशन इम्पॉसिबल, छोड़ दो इसको, जाने दो। मगर मैंने बाद में सोचा कि चले, मैं तो जैसे आपसे मैंने कहा मैं तो बहुत ढीठ हूँ, तो मैं तो बच के निकल आई। लेकिन कितने लोग हैं मुझसे उम्र में, बहुत कम उम्र की लड़कियां मैं आजकल देख रही हूँ, इस प्रेशर में जी कि हमें खूबसूरत दिखना है, हमें यंग दिखना है, हमारी स्किन खिंची हुई हो, हमारी फिलर्स हो, आहिस्ता आहिस्ता लोग प्लास्टिक की गुड़ियां बनती जा रही हैं। जी आप देखिए, ये तो चले शोबिस की बात करें ना, हम शोबिस से बाहर निकल के दिखा रही हूँ। मैं वैसे बात कर रही हूँ कि हम शोबिस में चले, आपने आपको एक कैमरा है, मैंने वैसे नॉर्मल लाइफ में इतने लोगों को देखा है, वो मुसलसल कांस्टेंट एक एफर्ट में है कि अब ये करा ले, वो करा ले। मुझे भी हमारी एक अच्छी मारूफ डॉक्टर है, वो मुझे मिली, और उन्होंने मुझे एयरपोर्ट में मिली, और उन्होंने मुझे मेरे मुंह पे 3 बता दिए कि ये ना, और ये बात बता रही एयरपोर्ट पे, उन्होंने ट्रैवल करना छोड़ दे। हाँ, उन्होंने मुझे ना वहां पे मिल गई। अब वो उनका काम भी था, तो उन्होंने याद से बात होगी 5 साल पहले की, 5-6 साल पहले की बात। अभी 18 साल की, तो तब कितनी साल की होगी। उन्होंने मुझे 3 सर्जरीज बताई कि तुम ऐसा करो, अपने होठों को थोड़ा सा यहाँ यूं करा लो, अपने नाक को यूं करा लो। मैंने कहा है, मैं तो बचपन से सुनती आ रही थी, मेरी नाक अच्छी खड़ी नाक है। उन्होंने नाक में से भी नक्स निकाल के, और फिर उन्होंने मुझे एक और बताई यहाँ से कि इधर से कुछ फैट रिमूव करा लो। तो मैंने कहा नहीं मैं अभी नहीं, मैंने कहा कराऊंगी आगे जाके ना कोई। उन्होंने मुझे बताया नहीं ये है मसला। अच्छा उस वक्त तो मैंने कहा मैंने कहा देखिए खुद अपने मुंह पे इतना कुछ कराया हुआ, देखिए मुझे कह रही। लेकिन जब मैं घर में ना, फिर मैं यही नोट करती, मैंने कहा यार ये नो मैटर हाउ स्ट्रांग यू आर, आप कितने भी स्ट्रांग हो, आप उस वक्त कितनी भी जवाब दे दें, आप खुद अपने अंदर कितने भी कॉन्फिडेंट हो, लेकिन इंसान है ना, हमारे अंदर वो सब्र और वो पेशेंस और वो अंडरस्टैंडिंग अभी भी नहीं है। हम कितने पढ़े लिखे हो, कितने सिक्योर हो अपनी लाइफ में, बट ये चीजें कहीं ना कहीं जरूर जो है वो खटकती हैं। और कोई आपको पॉइंटेडली जब कहता है तो आप अंधे तो नहीं हो सकते ना फिर उसके बाद। अब देखिए मैं तो बिकॉज मेरा वेट ज्यादा था, तो मेरी तो स्किन हमेशा खिंची रही ना, मतलब मेरी तो हमेशा स्किन खिंची रही क्योंकि वो भरी रही माशाल्लाह, कभी कोई रिंकल कुछ नहीं। बट व्हेन आई लॉस्ट वेट, तो मेरी स्किन भी, एंड नॉट जस्ट लूजिंग वेट, आई एम लूजिंग माई एज ऑल्सो, मतलब मेरी एज भी अब बढ़ रही है, एंड आई नो दैट। तो जब मैंने वेट लूज किया, तो उसके बाद आई वेंट टू वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन जो सैलून के ओनर भी एंड एवरीथिंग। तो मैंने कहा कि अभी क्या, मैंने कहा मुझे जरा मेकअप की चीजें बता दो, बिकॉज रियली मुझे ना अपना अब ये चेहरा समझ नहीं था कि मैं इस पे भी किस तरह से कॉन्टोर करूं। पहले तो मुझे पता था कि उस फेस पे कैसे कॉन्टोर करना है, और वो बड़ा था एंड ऑल दैट।
تو اس نے کہا تم سب کانٹور چھوڑو, فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ جو سب سے مشہور ہیں, اور انہوں نے کہا کہ یہاں سے یہ کرا لو, وہاں سے وہ کرا لو, وہاں سے یہ کرا لو, وہاں سے وہ کرا لو, گردن دبا دو, ناک دبا دو, سب کچھ کر دو, اور تم جو ہے نا وہ اس کے بعد تم پرفیکٹ ہو جاؤ گی, اور چھوٹے کپڑے پہن لو, باقی نا سب سیٹ ہے. ہاں, کیونکہ ناؤ یو کین شو یور باڈی. میں نے کہا نو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. تو پھر اس کے میرا واقعی وہاں جانا بھی کم ہوا. میں نے کہا ایک تو اس سے کانشیس بھی نہیں کیا, اس نے مجھے بہت انکمفرٹیبل کیا. مطلب میں کانشیس پھر بھی نہیں ہوئی, میں نے گھر جا کے یہ نہیں دیکھا کہ کیا لٹک رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, بٹ اٹ جسٹ ڈڈنٹ, مطلب اٹ واز ناٹ اے پازیٹیو پلیس ٹو بی. اینڈ نہیں ضرورت آلسو روسا بڑے لوگ پھر بھی ذرا وائٹننگ انجیکشن تم نے ٹرائی کیے, کر کے تو دیکھو. یہ آپ مجھے تو فری میں, آپ کو پتہ ہے ہم ایکٹرس کے لیے تو ہر چیز بڑا کافی بیٹر ہے. اس مجھے بھی کسی ریکمینڈ آپ کیے کو تھے. کون دے گا, آپ کو کون, یہ کون لوگ مل رہے ہیں یار, اگلے ڈرامے میں بھوت بن کر آؤں گے. آپ کو ضرورت نہیں ہے نا. ایکچولی انہوں نے ریکمینڈ کیے تھے. نہیں تو اب مجھے کوئی برائی کہتا ہے کوئی نہیں کہ ہے, مجھے کروا کہتا ہے کے کہ نہیں تم دیکھیں. وائی ناٹ, تم یہ گلوٹاتھیون وغیرہ. میں نے کہا کہ ہاں میں نے, لیکن میں نے سنا ایک دفعہ لگائیں گے تو پھر آپ پوری زندگی لگاتے رہیں گے, یو گیٹ ایڈکٹڈ ٹو اٹ. میں نے کہا جب میرے پاس زیادہ پیسے ہوں گے نا تب آئی ڈو اٹ. میں نے کہا ابھی تو میں نا تھوڑی سی ایک شیڈ وائٹ بیس لگا کے کیریکٹر کے لیے میرا چل جاتا ہے. جب سے میں یوٹیوب کر رہی ہوں, یوٹیوب میں مجھے کسی کیریکٹر کے لیے گورا نہیں ہونا, مجھے کسی گوری کے ساتھ اپنا رنگ مزید دبانا یا اٹھانا نہیں ہے, مجھے کچھ نہیں کرنا. سو آئی لوڈ امبریسنگ مائی کلر. میں بغیر میک اپ کے بھی آئی, میرا برتھ مارک ہے, میں نے وہ بھی دکھایا. میرے لیے وہ میرا یوٹیوب چینل واز فریڈم. میں ہر بات بول سکتی ہوں, میں غلط اردو بھی بول سکتی ہوں, میں تھوڑا سا اپنی میں کیونکہ میں آپ بہت اچھا بولتی ہے نا, میں اس لیے میں نے کہا تھا اس طرح بیٹھوں گی. میں نے کہا ادھر سے نا وہ میں ٹینشن میں رہوں گی کیونکہ اتنی اچھی بات, اتنی یو گاٹ اے بیوٹیفل وے آف کمیونیکیٹنگ اینڈ اسپیکنگ. تو میں وہاں واقعی دیر از دس فریڈم ایز ویل الحمدللہ. اینڈ اب جا کے 2 سال یا کتنے ہوئے ہیں, بٹ اب جا کے آئی مروسا صدیقی کے چینل پہ آئی ہیو ناؤ کامنٹرز ہو آر ایکچولی لوئل, جینوئن, اور وہ مجھے سمجھ رہے ہیں. مطلب آج تک انسٹاگرام پہ نہیں اس طرح سمجھ پایا بیکاز آپ کیریکٹرز کر رہے ہوتے ہیں, یو ہیو ٹو مینٹین این امیج, بٹ آن یوٹیوب it was a different game. So I'm very happy with that. Interestingly, ہمارے یہاں کیونکہ کمپلیکشن کا کمپلیکس ہے اور وہ کہا جاتا ہے, میں نے ایسے بھی چھپتا ہوا سوال جو میں نے دیکھا کہ اگر ماں باپ گورے ہیں یا ماں اسپیشلی اگر گوری ہے تو بیٹی سے کہا جائے گا بیٹی کا رنگ ذرا مدھم ہے, پپا پہ چلے گئی ہے, ہائے تم پہ تمہاری بیٹی نہیں لگتی. بھائی یہ ماں کے لیے کتنا تکلیف دہ, اور بچی بلا وجہ ماں سے متنفر ہو جاتی ہے کہ why is my mother pretty and I'm not. لیکن میرے ساتھ کیا ہوتا ہے میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, ابھی ریسنٹلی بھی ہوا ہے کہ آپ کو ہم ڈارک ٹون کر دیتے ہیں, کیوں نہیں, وہ باقی ساروں کی لائٹ میچ کرنی پڑتی ہے. ارے بھائی اچھا نہیں, but then that's a technical thing. میں نے کسی کو یہ کہا ایک دفعہ, کیونکہ جب پہلی بار میرے ساتھ جب میں شروع میں کام کیا تو دیکھو پورا ڈارکر بیس. اچھا مجھے بڑا عجیب لگتا تھا بیکاز ہاتھ کچھ ہے, گردن کچھ ہے, بازو کچھ ہے, شکل کچھ ہو رہی ہے, پھر سب ہر جگہ لگاؤ. تو مجھے نے کہا کہ نہیں پھر باقی لوگوں کی لائٹ نہیں میچ ہوتی. میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں, یہ سارا جو ٹیکنیکل چیز ہے نا یہ ہالی ووڈ میں شروع ہوئی تھی, تو وہاں تو ایک ہی فریم میں ایک افریقن امریکن بھی ہوتا ہے, ایک ہسپینک بھی ہوتا ہے, آپ اپنی ایک کوکیشین بھی ہوتا ہے, تو وہ کیسے مینج کرتے ہیں؟ آپ اپنا کام کریں. اب کیا ہوتا ہے, یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ آپ ڈارک وہ کریں, مگر جب اگلی کو چٹا کر دیتے ہیں, رینڈرنگ ہوتی ہے تو جس کا تھوڑا سا ڈارکر کمپلیکشن ہے اس کو تو آپ نے وہ فلٹر کے ساتھ رینڈر کر دیا, تو جس کو نہیں ضرورت تھی وہ تو چوکی ہو کے بلاسٹ ہو رہا ہے. اتنی محنت بھی نہیں کرنی کہ آپ الگ الگ ان کے شاٹس کو رینڈر کر لیں. آپ نے ایک ہی فلٹر لگایا اور کر دیا, اور مطلب یہ نہیں سوچا کہ یہ بیچارہ جو ہے یہ پھر کیا لگ رہا ہے. لیکن آپ نے ایک چیز نوٹ کی, یہ جو فلٹرز وغیرہ جو میک اپ وغیرہ سے استعمال ہوتا ہے یہ بھی ہاں بیوٹی کے نا ایک بڑے دوسرے سٹینڈرڈ جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. یہ بھی بالکل ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے, کیونکہ ہم آپ ٹیلی ویژن پہ جو بھی چیزیں دیکھتے ہیں, میں اکثر سیلونس کا دیکھتی ہوں, میں کہتی ہوں کیا فائدہ اتنے ہزاروں اور لاکھوں, اب تو لاکھوں میں میک اپ چلا گیا ہے, اگر بعد میں آپ نے اس کو فلٹر ہی مار دینا ہے. آصفہ ہماری کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت ہی اچھا پروگرام ہے, بہت اچھے آپ کے مہمان ہیں, اور میں ان جو آپ کے مہمان ہیں ان کی بہت مداح بھی ہوں. تو آپ یقین کریں کہ جو آپ کسی کے چپتے ہوئے سوال آپ کی زندگی کو اتنا آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں کہ وہ اگر آپ جتنے بھی اسٹرانگ کیوں نہ ہو لیکن آپ کو وہ چیزیں بار بار شیشہ دیکھنے میں مجبور کرتی ہیں. اتنے ہم پلاسٹک جیسی شکلوں کے لوگوں ہیں, تمہارے بال جھڑ رہے ہیں, کچھ کر نہیں رہی ہو, تمہارے بال سفید ہو رہے ہیں, کچھ کر لو. تو کتنی چیزیں جن سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں,
اور بہت اچھا آپ کا یہ میسج سب کے ساتھ جا رہا ہے کہ ہمیں یہ بات کبھی آج تک کسی نے نہیں کی ہوگی ٹی وی پہ کہ لوگوں کے جو چپتے ہوئے سوال ہیں وہ لوگوں کی زندگی میں کتنا زیادہ اس کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں, کتنا کانشیس کر دیتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں نا, یہ عروسہ کتنی اچھی ہے, اور اس کی اداکاری کو آپ دیکھیں نا, اس کے وزن کو, اس کے رنگ کو تو نہ دیکھیں, حنا ہیں وہ کتنی زبردست ہیں اور کہاں تک یہاں تک آئی ہیں ابھی تک. آپ ان کے کام کو دیکھیں, ان کی کمپلیکشن, ان کی ہائٹ, ان کے بالوں کو مت دیکھیں. اب آپ دیکھیں ہر بندی مٹی کی مورت بنی ہوئی گھوم رہی ہے, پلاسٹک کی گڑیا, ہونٹوں کو چوڑا کر لیا, آنکھوں کو کر لیا, ایکسٹینشنز لگا لیا. آپ یہ دیکھیں کتنا آپ سچ میں اچھے تو نہیں لگ رہے ہوتے نا. آپ کی بھی اللہ کی پرسنالٹی بنائی اور کتنا کی اچھی یہ حنا نے یہ بات کی ہے کہ آپ اللہ سے زیادہ اگر خوبصورت بنا دیں تو میں آپ یہ کام کروا لوں بھائی. اور دوسری بات ہے رنگ برا بھی سب ہمارا. میں نائس پروگرام. تھینک یو سو مچ مدیحہ کہ آپ اتنی اچھی طرح سے کنڈکٹ کر رہی ہیں. تھینک یو, بہت شکریہ آسفا جی. سلام ٹو ایوری ون. تھینک یو. مجھے ہمیشہ نا جب بھی ہم شو کرتی تھی, میری ٹیم کو جانتی ہے, تو مجھے نا ایک الرجی ہے جب ہم گورے رنگ کی اسپیشلی بات کرتے ہیں. مائی فیملی, مائی فادر از ٹین, اور میرے دادیال میں دے آر ٹین بٹ دے آر بیوٹیفل فیچرس. سو ٹھیک ہے, کلر بھی جیسے اگر میں لمبی ہوں تو کوئی بندہ چھوٹا ہے تو اٹس اوکے. ہم نے اتنا ہوا بنا دی ہوئی کیونکہ ہم اتنے کمپلیکس ہیں کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے. دنیا جہان اب سامنے ہونے کا سوچ رہی ہے, ہم ابھی بھی جو وہ 4 کریموں کا مکسچر لگا کے چٹا ہونے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو یہ اس کمپلیکس کا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. الٹا میں نے دیکھا جو کمپلیکس لوگ ہوتے ہیں نا, وہ اگلے کو بھی گرانے کے لیے اس کو کمپلیکس دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہم نے سٹینڈرڈز ہر جگہ خود ہی بنا لیے, خود ہی, یہ ہمارے ہم نے کامیابی کے معیار بنا لیے. مردوں کے لیے سب سے زیادہ پینفل, اور میں پینفل کہہ رہی ہوں, سوال ان کے کام کی, ان کی سیلریز, ان کے لائف سٹائل کے بارے میں ہوتا ہے. بھائی آج کل اسپیشلی آج کی دنیا میں دیر از اے کرنچ ان دا جاب مارکیٹ. ٹھیک ہے, ایون لوگوں کے بزنسز بند ہو گئے ہیں جنہوں نے خود شروع کیے ہیں. بجائے اس کے کہ آپ کسی کو انکریج کریں یا اس کو موٹیویٹ کریں یا اس کو ایک بھروسہ دیں کہ بھائی ٹھیک ہے آج نہیں تو کل چیزیں بہتر ہوں گی, الٹا یہی سوال ہوتا ہے کہ اچھا بزنس کیسا چل رہا ہے, چل نہیں رہا, کیا ہوا, بند کر دیا. بھائی وائی ہے نا جی. اور اس کے ساتھ جیسے نے سوال بھی لکھا ہے کہ تمہاری بیوی کام کرتی تو گھر کون سنبھالتا ہے. اچھا کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ میاں کی غیرت کو جگا رہے ہیں. تمہاری بیوی کام کرتی ہے, گھر کون سنبھالتا ہے, باہر وہ کہاں جاب کرنے جاتی ہے, آتی جاتی وہ کیسی ہے. تو یہ بندوں کو بھی, جیسے ہم خواتین کو بڑے سوالات سے گزرنا پڑتا ہے, بندوں کو کیسے سوال کرتے ہیں. نہیں دیکھو, میرا ایک دوست ہے جس کے تھوڑے سر پہ بال کم ہیں. ابھی آپ نے بات کی تو مجھے وہ یاد آ گیا. آپ بڑا معصوم سا لڑکا ہے, بزنس مین ہے, لیکن آپ اس کو یہ سوال دعوت میں سننا پڑتا ہے, یار تیرے پاس اتنا پیسہ ہے تو بال کیوں نہیں لگواتا. اب اس کو ایستھیٹیکلی اپنے آپ کو فیل کرانا ہی نہیں ہے کہ میں خوبصورت ہوں. اس کے بعد دنیا کا ہر چیز ہے, فیملی ہے, گاڑی ہے, بنگلہ ہے, لیکن اس کو یہ بات کیوں کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا. میرے بال نہیں تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن 2-2.5 مہینے کے بعد اس کی مجھے پرسوں یا کچھ دن پہلے کال ہے, کہتا ہے یار مجھے ٹرانسپلانٹ کرانا ہے. جس بندے کا سینس ہی نہیں تھا آج سے 1 سال پہلے کہ میں نے بال لگوانے ہیں, وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اچھا ڈاکٹر بتا میں نے ٹرانسپلانٹ کرانا ہے. میں نے کہا بھائی تمہیں تو پھر کہہ رہا ہے یار بڑا ذلیل کرتے ہیں لوگ, یقین کرو. آپ کبھی کبھی ان سوالوں سے اور ان چیزوں سے تھک بھی جاتے ہیں. ایگزیکٹلی, آپ لٹرلی تھک جاتے ہیں. وہ کتنا بولے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے. آئی ہوپ ایسا نہ ہو ان کے ساتھ, لیکن یہ بھی ہوگا کہ جب وہ کروا لیں گے تو یار تم پہلے زیادہ اچھے تھے, اب نہیں. ٹرانسپلانٹ وہ بھی نہیں بھولنے دیں گے. اور یہ بات میرا ویٹ زیادہ تو کہہ رہے کہ تم کم ہو جاؤ, اب کم ہو گئے تو یار تم نا اس وقت زیادہ فریش تھی اور تم وہ تب تھی. میں کہا میں نے آپ کے لیے تو کرایا نہیں, بالکل میں اپنے بچے کے لیے میں نے کیا آئی فیل مچ اسٹرانگر. وہ مجھے پتا ہے جس دن عروسہ بال لگوا کے آنا ہے نا, اگلے دن دوستوں نے بولا تو نیچرلی اچھا لگتا تھا, اور وہ بندہ بولے گا میں کیا کروں. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, چاہے بال لگوائیں, چاہے بوٹاکس کرائیں, چاہے آپ کچھ بھی کرائیں, انہوں نے اپنے بیک آف دا مائنڈ وہ گندا کوشچن کرنا ہے جو ان کی اپنی پروجیکشن سے نکل رہا ہے, جو ان کے دماغ کی مشین میں چل رہا ہے, وہ اپنے لیے چلتا ہے. وہ پروجیکشن ہوتی ہے, وہ ان کے لیے اپنے لیے چل رہا ہوتا ہے. ان کے اپنے انٹرنل کانفلکٹس ہوتے ہیں جو وہ کسی کے اوپر بھی یوں کر کے کچرا ڈال دیتے ہیں.